अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज अब से थोड़ी देर पहले की खबर ये है कि बानी पीटीआई की तीनों बहनें और अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर समेत दीगर कोई 7 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बताए जाते हैं, इनको अडयाला जेल के रास्ते में उससे बाहर हिरासत में लिया गया है और पुलिस की जो कैदी वैन है उसमें डाला गया है और उसके बाद अब इन्हें कहीं मुंतकिल किसी और मकाम पे मुंतकिल किया जा रहा है। आज जुमेरात है और जुमेरात को बानी पीटीआई की जो फैमिली है उससे मुलाकात का दिन होता है, लेकिन आज भी ये मुलाकात नहीं हो सकी है। मुलाकात से मुतालिक जो मैकेनिज़्म बना था अदालती हुक्म की रोशनी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये शिकवा है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब जेल हुक्काम कुछ मुलाकातें करवा देते हैं। क्या ये मुलाकातें हुज्जत तमाम करने के मुतरादिफ हैं? बहरहाल अब जो विजुअल्स और जो फुटेजेस इस सारे एपिसोड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही हैं वो डेफिनेटली इमोशनली जो है वो उनके हक़ में जाती चीज़ें नज़र आती हैं। बहरहाल मुलाकात ना होने देना, इसके क्या मकासद हो सकते हैं आज के प्रोग्राम में इससे मुतालिक जानने की हम कोशिश करेंगे। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में आज वकला से खिताब किया है और उन्होंने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के बयान के बरक्स आज फिर अपनी बात पर कायम रहे और ये कहा कि बानी PTI मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इससे पहले और ये भी कहा अली अमीन गंडापुर ने कि वक्त करीब है कि जब जीत हमारी होगी। बैरिस्टर गौहर इससे पहले कह चुके हैं, आज़म सवाती के बयान की भी उन्होंने तरदीद की कि बानी PTI ने किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त या मैंडेट नहीं दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से वापस आ चुके हैं। कल हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस जलसे का जो ऐलान है वो इससे पहले एक जलसे में किया था जब वो नहरों के ख़िलाफ़ अपना एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। नहरों के मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सिंध में सूबाई हुकूमत के वज़रा हैं वो ये कहते हैं कि हम वफाकी हुकूमत से अलहदा भी हो सकते हैं। ये धमकी संजीदा है या फिर एक सियासी बयान है? बहरहाल ये मामला किस तरह हल होगा ये भी एक बुनियादी नुक्ता है आज के प्रोग्राम में, इससे मुतालिक भी हम जानेंगे। लाहौर में आज जो पंजाब कल्चरल दिहाड़ है, पंजाब सकाफ़ती दिहाड़ है या दिन है, इससे मुतालिक तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ उसमें शरीक हुई और इस मौके पे उन्होंने कहा कि पंजाब की सकाफ़त मेरे दिल के करीब है और शहबाज शरीफ के जो इक़दाम हैं उसकी भी उन्होंने तारीफ़ की। इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सीनियर पार्लियामेंटेरियन अली मोहम्मद ख़ान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया अली साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, लेटेस्ट तो यही है कि एक मुलाकात आज भी नहीं हो पाई और फिर इसे जो हुआ था वही तकरीबन एपिसोड आज भी रिपीट हुआ है। अब उज़र तो ज़ाहिर है, वजाहत तो इसकी हुकूमत ने ही देनी है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ है इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा या PTI को होगा? हुकूमत को तो फ़ायदा साफ नज़र आ रहा है कि एक नई लीडरशिप तैयार की जा रही है जो खान साहब की बहनें हैं। ज़ाहिर बात है कि जब आप इस तरह से एक अदालती अहकाम के बावजूद वैसे भी जेल मैनुअल के मुताबिक भी फैमिली के अफराद का हक़ है कि वो अपने किसी रिश्तेदार से मुलाकात कर सकें और वो जुमेरात का दिन होता है बिलूम, और हर कैदी को उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो मिलाए जाते हैं। लेकिन इस मामले में तो बाकायदा अदालती हुक्म हुआ और अदालत के सामने एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया, जेल हुकाम की मर्ज़ी से तैयार किया गया। लेकिन अब जब आप वो मुलाकात नहीं होने देते तो एक खामखा एक तो तासुर लाकानूनियत का पैदा करते हैं कि जी हम किसी कानून को, किसी अदालत को, किसी हुक्म को नहीं मानते। दूसरी तरफ ये होता है कि एक मज़लूमियत का तासुर होता है कि जी ज़्यादती हो रही है। और फिर जब आप गिरफ़्तार कर लेते हैं, बिठा लेते हैं वैन में, आगे जाके छोड़ देते हैं, तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। 77 ईयर्स हो गए, इस तरह के हर हुकूमत ने हरबे इख्तियार किए और उसका नुकसान भी उठाया। और मरियम नवाज़ साहिबा के साथ ये होता था, उससे पहले जरदारी साहब के साथ होता था। लेकिन क्या जिस हुकूमत ने ये काम किया उसको क्या फ़ायदा हुआ आज तक हमें तो नहीं समझ आ सकी। बाद में बल्कि पछताए वो कि जी हमसे ये गलत हो गया, हमसे ये गलत हो गया, हमसे ये गलत करवाया गया। लेकिन जब हुकूमत में होते तो वही सारा कुछ करते हैं जो पहली हुकूमतों जो भुगत चुके होते हैं। वो मौलाना मौदूदी का एक मशहूर फ़िक्र है कि ये जो हमारे हुक्मरान होते हैं ये ज़ालिम
غلطی بھی نئی نہیں کرتے, وہی غلطیاں دہراتے رہتے ہیں جو پہلے خود کر چکے ہوتے ہیں یا کوئی اور کر چکا ہوتا ہے, اس کو دہرانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی حکومت کو فائدہ ہو رہا ہوگا یا جیل حکام جو ہیں اس سے کوئی دیکھیں. مسئلہ تو یہی ہوگا, اندر جائیں گے, واپس آئیں گے, بتائیں گے جی یہ بات ہوئی. وہ تو اندر جائے بغیر ہی میڈیا آپ ایک جواز دے رہے ہیں, اور پھر یہ زمانہ ویژول مینیپولیشن کا ہے, وہ پی ٹی اے اس کو اپنے اس میں کیش کرے گی, ایموشنل مینیپولیٹ کرے گی, اور سیاست میں جو ہوتا بھی ہے سیاست بالکل. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب سے ہم جان لیتے ہیں. علی محمد خان صاحب, کیٹیگوریکلی آپ یہ بتائیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک پالیسی تردید کی ہے, ایک پالیسی تائید کی ہے یا تصدیق کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ریلیونٹ کوارٹرز کے ساتھ کوئی چینل ایکٹیو ہے اور یہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ جو کل جو ژالہ باری ہوئی اور اسلام آباد پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ قیامت صغریٰ جو ہے وہ گزری, اس میں ہم سب کے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم اپنے اپنے قبلے سب درست کریں اور اپنے گریبان میں سب جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور اپنے ملک میں بھی ظلم کر رہے ہیں, ظلم کے خلاف اس طرح سے آواز بھی نہیں اٹھا رہے. فلسطین کے معاملے پہ بھی ہم بالکل وہ رول نہیں ہے جو ہمارا ہونا چاہیے. بڑی ہی پسمردگی سے ہم نے خدا کر کے پارلیمنٹ میں کوئی 1.5 گھنٹہ ڈیبیٹ کی, وہ بھی تو میں کی نظر ہو گئی. نہ وزیر اعظم صاحب موجود تھے, نہ بلاول صاحب آئے. یہ سارا کچھ, یہ ان چیزوں کو دیکھیں اور ستم بالا ستم کے ہم سیکھ نہیں رہے. اب آج جو ہوا ہے, آپ نے ابتدائیے میں گفتگو کی کہ عمر ایوب خان جو ہماری جماعت کے اپوزیشن لیڈر ہیں, سینئر ممبر ہیں, علیمہ آپا ہیں, باقی ممبران کا آپ نے نام لیا, حامد رضا صاحب ہمارے مین الائی ہیں, سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین, باقی جتنے ہمارے دوست وہاں کولیگز وہاں گئے, آپ نے ان کو پھر آج نہیں ملنے دیا کہ آپ فسطائیت کے آخری حدوں پہ اتر آئے ہیں. اور اس سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ ایک بہن اگر اپنے بھائی سے ملتی ہے, یا اگر ایک اپوزیشن لیڈر یا فارمر جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب اگر اپنے لیڈر سے مل لیتے ہیں, تو سیاسی لیڈر سے اس کے کارکنوں کا ملنا تو سیاسی استحکام کا باعث بنے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے تحریک انصاف کا مورال کم ہو جائے گا, کہ عوام پذیرائی اور لوگ آپ پہ تھو کریں گے؟ یہ ہوتا ہے رول آف لا کہ آپ ایک اپوزیشن لیڈر کو اپنے چیئرمین سابق وزیر اعظم سے نہ ملنے دیں, یا ایک بہن کو یا بہنوں کو اپنے بھائی سے نہ ملنے دیں. کون سے قانون میں ایسا ہوتا ہے؟ اچھا علی محمد صاحب, وہ تو آپ نے بات کر لی, لیکن یہ مذاکرات والا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, کون درست ہے؟ خان صاحب نے روکا ہوا ہے, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب تو مسلسل دعویٰ کرتے ہیں, اعظم سواتی صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں. تو اب ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, آپ کی اطلاع کیا ہے؟ دیکھیں, فی الحال تو باضابطہ مذاکرات میرے علم میں شاید میرے خیال میں نہیں ہو رہے, لیکن مذاکرات کا عمل ماضی میں رہا ہے. کیا مکمل ختم ہو گیا ہے اس پہ میں بات نہیں کر سکتا, لیکن اعظم سواتی صاحب نے جس طرح بات کی ہے, یا وزیر اعلیٰ علی امین خان نے جس طرح بات کی ہے, دونوں ذمہ دار لوگ ہیں. سواتی صاحب سینئر ممبر ہیں, علی امین خان صاحب کے پرانے کھلاڑی بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی ہیں. ہو سکتا ہے ان کی یا بیرسٹر گور صاحب کی لوگوں کی کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ ہو, لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے. کچھ نہ کچھ انگیجمنٹ تو وزیر اعلیٰ صاحب کی رہتی ہے, بیرسٹر گور صاحب کی بھی, کیونکہ دونوں کے عہدے ایسے ہیں, ایک آئینی عہدہ ہے, ریاستی عہدہ ہے, دوسرے پارٹی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کے حکم سے. ظاہر ہے ان سے ریاست نے انگیج کسی نہ کسی لیول پہ تو کرنا ہوتا ہے. اب کس لیول پہ ہے یہ مجھے علم نہیں, لیکن اگر مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے, تو یہ بہت لمحہ فکریہ کی بات ہے. اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف, جو آپ کے سوال کا کرکس ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے کسی کو مذاکرات کا کہا ہے؟ خان صاحب نے اس کو ڈینائی کیا ہے اپنے چیئرمین کے ذریعے, جناب بیرسٹر گور صاحب کے ذریعے. خان صاحب نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ جا کے آپ مجھے رہا کروائیں, مذاکرات کروائیں. لیکن اسی بیان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف یا جناب عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات کا انکار نہیں کیا, لیکن وہ اپنی بات نہیں کر رہے. آپ اس نقطے کو سمجھیے کہ عمران خان صاحب یہ کسی کو نہیں کہا کہ جا کے میرے لیے بات کرو کہ میں رہا ہو جاؤں, لیکن ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی, جو رول آف لا جس کو کہتے ہیں, اس کی بحالی کے لیے اگر کوئی انگیجمنٹ کہیں ہوتی ہے, اس سے خان صاحب نے منع نہیں کیا. اس میں اگر آپ دیکھیں گے
تو ماضی میں ابھی ماضی قریب میں ابھی چند دنوں کی بات ہے، کچھ ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان امریکہ سے یا کچھ ہمارے ڈائسپورا نے انگیجمنٹ کی، سب کو اس کا پتہ ہے. اسی طرح سواتی صاحب نے کہا کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اپنا علی امین خان تو لگے ہوئے ہیں سال ڈیڑھ سال سے. ماضی قریب میں حکومت کے ساتھ بھی ایک مذاکراتی عمل ہوا جو پھر تعطل کا شکار ہوا. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے، لیکن کیٹیگوریکلی میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ جا کے میرے لیے بات کرو اور میری رہائی کی بات کرو، کیونکہ عمران خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو پھر 650 650 دنوں سے جیل میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. علی محمد خان صاحب، یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں کسی کو کہا نہیں ہے، لیکن جب مذاکرات ہوں گے تو پھر کیا آپ عدالتوں سے بھی نا امید ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں جو کام کر رہی ہیں، جو فیصلہ دیتی ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ کیسے وہ باہر آ سکتے ہیں؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ مذاکرات کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ ہی بھلے وہ باہر آ جائیں؟ فیصل بھائی صاحب، آپ کا بڑا اہم سوال ہے. میں الیکشن ہونے کے بعد بڑے عرصے بعد جناب عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کیونکہ پہلے میں جیل میں تھا، اس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے. حالات ایسے تھے کہ ہم بڑی مشکل سے باہر نکلے. الیکشن کمپین بھی کوئی 2 ہفتے ہی شاید میں نے کی تھی، اس سے زیادہ میں نہیں کر پایا تھا. لیکن الیکشن ہونے کے بعد تھوڑا سا موومنٹ فری ہوئی ہمارے ممبران کی، ہم لوگوں کو موومنٹ کرنا تھوڑا آسان ہوا. تو تب میری جا کے جناب عمران خان صاحب سے 16 فروری پچھلے سال 2024 کو ملاقات ہوئی. اور پہلی ہی ملاقات میں نے ان کو یہ بات کی، جو فتح مکہ ماڈل کی بات خان صاحب نے کی، وہ سوال ہی میرا تھا کہ خان صاحب آپ فتح مکہ ماڈل کی بات کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم ان لوگوں کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، یا مدینہ کی ریاست کی جو بات کرتے ہیں. لیکن ہمارا ماڈل کیا ہے؟ ہم نے مدینہ کی ریاست کی طرز پہ لے کے جانا ہے اس ملک کو. ظاہر ہے ہم وہ نہیں اچیو کر سکتے، لیکن ہمارا آئیڈیل کیا ہے؟ ہمیشہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. اسی طرح جو فتح مکہ ماڈل کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہم نے اس لائن پہ جانا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے کھلا دل کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آج ہم جیل میں ہیں، آج ہمارے مسائل ہیں، ہمارے لوگوں پہ پرچے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے بھی قوم ہے. یہ سسٹم کی بھی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے. تو تب میں نے اس وقت 1.5 سال پہلے مذاکرات کی بات جناب عمران خان صاحب سے کی. اور آخری جو میری ملاقات ہوئی ہے، اب تو مجھے 16 نومبر کے بعد خان صاحب سے مجھے بھی نہیں ملنے دیا. ایک ہوتا ہے خونی رشتہ، ایک ہوتا ہے آپ کا نظریاتی رشتہ. نظریاتی رشتہ بھی اتنا ہی جو ہے مقدس ہوتا ہے اپنے لیڈر سے، جس کا آپ کا خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ایک اپنے فادر فگر کی طرح دیکھتے ہیں. ہمارا عمران خان صاحب سے ہم لوگوں کا، ہماری تو بچپن ایک طرح سے گزر گئی ہے، ارلی یوتھ عمران خان صاحب کے ساتھ گزر گئی ہے. ہم لوگوں کی بھی ان سے ایک وابستگی ہے. 16 نومبر کے بعد سے مجھے نہیں ملنے دیا، لیکن 16 کو میری ملاقات ہوئی تھی، 15 تھا یا 16 تھا میرے خیال میں. اور اس سے 2-3 دن پہلے 12-13 کی ملاقات کافی لمبی تھی. وہیں اس ملاقات میں بھی اور اس سے پہلے، کیونکہ کیسز کے دوران ایزلار میں جاتا تھا تو مجھے تھوڑی سہولت ہوتی تھی. اب کیسز وہ کرتے ہی نہیں وہاں، تو مجھے ملاقات کا ایشو بنا ہوا ہے. خان صاحب نے مذاکرات کا پوچھا، تمید میں نے اس لیے باندھی، بڑی اہم بات. خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب اگر مذاکرات کی بات چلتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو یاد ہوگا ان دنوں احتجاج آ رہا تھا ہمارا 24 نومبر کا، اگر آپ کو یاد ہو، تو یہ انہی دنوں میں میری ان سے بات ہوئی کہ خان صاحب اگر وہ ہم سے کوئی انگیج کرتا ہے، بیرسٹر گور صاحب سے انگیج کرتے ہیں، سلمان راجہ صاحب بھی تھے، ان سے کوئی انگیج کرتا ہے، دونوں ذمہ دار عہدوں پہ ہیں، یا کسی سے بھی مجھ سے کوئی رابطہ کرتا ہے، مجھ سے میرے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن ان کے سے تو رابطہ ہو سکتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ کیا بات کی جائے، تو خان صاحب نے مجھے کیٹیگوریکلی کہا کہ انہوں نے مذاکرات سے انکار اس وقت نہیں کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر انگیج کرنا ہے تو ڈائریکٹ مجھ سے بات کی جائے، ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں. مطلب ان کا یہ تھا کہ بیچ میں کوئی ایسے انٹرلوکیوٹرز نہ ہو جس سے معاملات خراب ہوں. لیکن انہوں نے مذاکرات کو انکار اس وقت نہیں کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا اس سے ڈائریکٹ بات ہوئی پھر علی محمد خان صاحب، اس کے بعد ڈائریکٹ بات ہوئی؟ دیکھیں اس کا نہیں مجھے پتا کہ بات ہوئی یا نہیں، لیکن خان صاحب نے کہا تھا کہ بات ہونی ہے اس وقت. یہ میں نومبر کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ہم اپریل کے مڈ میں ہیں. تو اس کے بعد آپ کو تو یاد ہوگا، عارف صاحب اور عباسی صاحب دونوں کو یاد ہوگا کہ نومبر کے احتجاج کے بعد دسمبر میں پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے. 22 دسمبر کو پہلی بیٹھک ہوئی تھی. خان صاحب نے انکار نہیں کیا تھا، لیکن حکومت کی کورٹ میں بال تھا. آخری بات لمبی ہو رہی ہے. دیکھیں آج بھی وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. جب مذاکراتی عمل شروع ہوا، مذاکراتی کمیٹی حکومت کے ساتھ بیٹھی، وہی کمیٹی پھر جا کے اپنے لیڈر سے جا کے ملی
کہ بھئی یہ باتیں ہوئی ہیں، ایک دفعہ ملنے دیا، اس کے بعد ملنے نہیں دیا. اب آپ مجھے بتائیے ارشاد صاحب کہ آج بھی نہیں ملنے دیا، مذاکراتی عمل شروع ہونے کے بعد بھی نہیں ملنے دیا تھا. اب کیسے مذاکرات ہوں گے اگر اپوزیشن کی کمیٹی جس میں یہ سارے سینئرز موجود تھے وہ اپنے لیڈر سے ملاقات ہی نہ کر سکیں؟ تو آپ مذاکرات کس چیز کے کریں گے؟ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا اونس حکومت پہ ہے. نہیں علی محمد خان صاحب، ایک جو کل پرسوں ایک رپورٹ ایک بڑے اخبار میں شائع ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ 24 نومبر کو مذاکرات آگے چل پڑے تھے اور رہائی کا امکان بھی پیدا ہو چکا تھا. علی امین گنڈاپور صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ طے ہو رہا تھا کہ جی رہائی کے بعد وہ کسی ریسٹ ہاؤس میں نتھیا گلی میں بیٹھیں یا بنی گالہ میں بیٹھیں، لیکن اچانک خان صاحب نے اس اخبار کی رپورٹ کے مطابق خان صاحب کو کہا گیا کہ جی 10 لاکھ لوگ ہم لا رہے ہیں تو آپ کو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. تو مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں، یہ جب مذاکرات باقاعدہ ہو رہے تھے تو اس کو بھی آپ نے آپ کے لیڈر نے ختم کیا کہ جی چونکہ فلاں بات نہیں مانی گئی تو اس لیے اب مذاکرات کی ضرورت نہیں. وہ مذاکرات شروع کرتے ہیں، آپ کے خان صاحب کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن جب شروع ہوتے ہیں تو رکاوٹ آپ کی پارٹی کی طرف سے یا آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے اچانک ہو جاتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل ان دنوں میں 24 نومبر کے احتجاج کے دنوں میں میں بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ متعدد موقعوں پہ مذاکرات میں تو نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کچھ میٹنگز میں میری ان کے ساتھ ہی مومنٹ تھی، اور اس وجہ سے ہم ادھر اسلام آباد میں رہ گئے تھے ہم، کیونکہ پھر وہ سیل ہو گیا تھا اٹک، تو ہم پشاور سائٹ پہ میٹنگ تھی نہیں جا سکے تھے. پھر گور صاحب نے کہا کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر ہی رہ جائیں، نہ کوئی ضروری میٹنگز ہو تو ہمیں اسلام آباد رہنا چاہیے. تو پھر میں ان کے ساتھ رہا اور ہم پھر اپنا اڈیالہ بھی گئے. 25 نومبر مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے، 25 نومبر کو ہم اڈیالہ کے باہر تھے. مجھے تو نہیں چھوڑا، لیکن شکر ہے گور صاحب اندر چلے گئے تھے اور بیرسٹر صاحب بھی. ہم 3 جا رہے تھے، 3 میں سے ایک کو مجھے اس دن بھی روکا. یا لگتا ہے کہ شاید اب میں بہت ہی ناپسندیدہ لسٹ میں ہوں یا جو بھی ہے، لیکن ہم اس دن بھی اڈیالہ کے باہر تھے. اور گفتگو کیا ہو رہی تھی اندر بھی خان صاحب سے ان لوگوں کی یہی بات تھی کہ کسی طریقے سے مذاکرات کا عمل، کیونکہ احتجاج مذاکرات کے لیے ہوتا ہے، تو مذاکرات میں آپ وے آؤٹ نکالتے ہیں. تو اسی پہ وہاں بات ہوئی اور یہی بریفنگ پھر جناب علی امین خان نے ہمیں دی ہے، اور میڈیا پہ بھی انہوں نے متعدد بار انہوں نے گور صاحب نے بات کی کہ بہت نزدیک تھے وہ بریک تھرو کے، لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں تھا. 24 نومبر نہیں، اس میں علی محمد خان صاحب آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. اس میں تو محسن نقوی صاحب بھی اس بات کی تصدیق کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کیا، ان سے بات ہو رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں واقعتاً وہی فیصلہ آڑے آیا کہ آپ ڈی چوک پہنچے، بیلاروس کا پریزیڈنٹ یہاں پہ تھا، آپ کو جو سنجانی کی آفر دی گئی تھی اس کو اویل کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، وہی ریزن بنی، یا وہ بریک تھرو نہ ہونے کے پیچھے جو سارا ڈیڈ لاک ہوا کوئی اور ریزن بنی؟ دیکھیں میں تو ڈائریکٹ مذاکرات کا کبھی حصہ نہیں رہا، لیکن گوہر صاحب نے جو ہمارے چیئرمین ہیں کمیٹی کو، ہماری جو پولیٹیکل ہے، اس کو بریفنگ میں یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے ایک وقت پہ الاؤ کر دیا تھا کہ آپ سنجانی پہ بیٹھ جائیں، 2-3 دن دیکھ لیں، اگر تو بات بنتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آگے آ جائیں. لیکن پھر وہ حالات ایسے بن گئے کہ ہمارے لوگ آ گئے. لیکن میں یہاں ایک نقطہ باسی صاحب ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ آئے یا نہیں آئے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. پیسفل لوگ وہاں پہ پہنچ گئے تھے، ان سے آپ انگیج کرتے، ہمیشہ آپ اپنا جو احتجاجی ہوتے ہیں ان سے آپ بات کرتے ہیں، ان کو آپ انگیج کرتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ 24 کی شام تھی، میں نے گوہر صاحب کو کہا کہ ہم ڈی چوک جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ پہنچ رہے تھے. انہوں نے کہا تھوڑا سا ویٹ کر لیں. اور اس کے بعد جب یہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوئیں، ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرا تو رابطہ نہیں ہے، لیکن آپ ضرور جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو ضرور یہ کہیے کہ پرامن لوگ ہیں، آپ کے بچے ہیں. علی محمد خان صاحب وہ تو الجہاد کے نعرے لگا کے لائے تھے آپ لوگ وزیر ہاؤس میں. خان صاحب دیکھیں، یہ جو انگیجمنٹ کی پالیسی تھی وہی اگر کامیاب رہتی تو معاملہ شاید سدھر جاتا. اس کو خراب تو آپ کے لوگوں نے کیا نا، یعنی خلاف ورزی اگر کی یا اپنے لیڈر کی، قائد کی، عمران خان کی بات نہیں مانی تو وہ آپ کے لوگ تھے. دوسری طرف سے تو اس کا مطلب فلیکسیبلٹی تھی، اور یہ تاثر جو حکومت دیتی ہے کہ آپ ہی ہمیشہ مذاکرات کو سیبوٹاج کرتے ہیں یا آپ کے لوگ ہی کرتے ہیں. عارف صاحب یہ بڑی اہم بات ہے. فیصل صاحب آپ دونوں اس کو یہ سوال اٹھا رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، ہمیں آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا، چلو آ گئے. کسی غیر ملک میں تو نہیں ہے نا، اپنے ملک میں اپنے ڈی چوک میں روز احتجاج لوگ نہیں آتے.
मैंने गौहर साहब को रिक्वेस्ट की थी, उनको याद होगा कि जिधर भी कोई राब्ता है आप उनको कहिए कि भाई पीसफुल लोग हैं, खुदारा इनसे आप हमसे बात कीजिए, आपके बच्चे हैं इनको। उसने पूरा मुज़ाकराती अमल, हुकूमत ने खुद सबूताश किया, हमने कौमी असम्बली में बारहा इस पे बात की है कि 24 नवंबर पे आप जुडिशल कमीशन बनाइए कि अगर हमारे लोग आ भी गए थे तो कौन सा कोई कुफर हो गया था, मतलब है कोई बड़ी कोई मुकद्दस अर्ज हस्ती है, डी चौक या रेड जोन में तो गए नहीं थे, डी चौक तक आए थे। खान साहब देखें, मुज़ाकरा अब तो ये चीजें हो गई ना, अब तो आगे की बात है कि अब मुल्क को आगे आपने करना क्या है। देखें आप इस वक्त मुल्क को पीसफुल एक पॉलिटिकल माहौल की जरूरत है। ये जो अभी आपने कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी, मैं उस पर ज्यादा किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उन लोगों को हम क्या मैसेज दे रहे हैं। आप मुझे अरशाद साहब बताइए, जो ओवरसीज है हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं जो बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान में हम कहते हैं पैसे लेके आओ, वो कैसे पैसे लेके आए जब वो ये देखते हैं कि मुल्क के सबसे बड़े पॉलिटिकल फिगर को आपने आइसोलेशन में डाल दिया है, उसकी बहन को रोज आप पकड़ रहे हैं, उसके अपोजिशन लीडर को अली मोहम्मद खान साहब अब बात उसका जो है अली मोहम्मद खान साहब अब ये है कि ये इसी तरह की जवाज़ मुस्लिम लीग नून भी पेश करती थी जब वो अपोजिशन में थे, कोई बयानिए में ख़ास फ़र्क नहीं है। कल जो बातें वो करते थे आज आप कर रहे हैं, इस बात को आपको मानना होगा। बुनियादी सवाल ये है, आपकी जो पार्टी है उसके अंदर हमें कहीं हम आहंगी नजर नहीं आती। बुनियादी फर्क है। अब सवाल ये है, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा अब लेकिन उनका ये भी एक फर्क है कि वो लीडर जब अंदर भी था तो पार्टी नहीं टूटी, पार्टी की हमारे मानने ना मानने से होता है, जो क्या होता है। मेरा सवाल जो है, देखें उनका एक फ़र्द भी उस दौरान नहीं टूटा जब वो मज़ामत कर रहे थे, ये उनके क्रेडिट पे बात जाती है। आपकी जमात का ये आलम है, जवाब दूंगा आपको। जी सवाल तो सुन लें। मिनरल एंड माइंस जो बिल है उस पर केपी के हुकूमत के जो वज़रा हैं वो उसकी सफाई भी दे रहे हैं, उसका दिफा भी कर रहे हैं, लेकिन आप ही के लोग हैं, कुछ मरकज़ के पार्लियामेंटेरियन हैं, कुछ केपी असम्बली के हैं, वो उनकी बात पे यकीन नहीं कर पा रहे। तो ये कैसी जमात और ये कैसा सिस्टम और कैसी हुकूमत है कि आपके लोग अपने ही लोगों को मुतमईन नहीं कर पा रहे? पहला तो मैं दूसरा आपका सवाल जवाब देता हूँ। असल इम्पोर्टेंट पहला है, उस पर मैं आता हूँ बाद में, कि वो नहीं टूटे और हमारे टूट गए, ये आपका बुनियादी सवाल है। नून की आप बात कर रहे हैं। देखिए पहले तो माइन मिनरल पे आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का असासा है, अवाम के मफाद के खिलाफ सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या वहाँ जिसकी भी हो, ANP की क्यों ना हो, किसी की भी हो, अवाम के मफाद के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। और ये तो फिनिश्ड एक मैटर है, क्लोज मैटर इस तरह से है कि इमरान खान साहब की वाज़ेह डायरेक्शन है कि जब तक वो इसको देखेंगे नहीं, वो अलाउ नहीं करेंगे, इस पे आगे प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो बात खत्म। वो तो जब इमरान खान साहब इजाजत देंगे, अपोजिशन इस पे अपने तजावीज़ देगी, कोई इसमें जो चीज़ें गलत हैं वो ठीक होंगी। आखिरी नुक्ता इमरान खान साहब जो अलाउ करेंगे ये पास होगा, खान साहब अलाउ नहीं करेंगे पास नहीं होगा, बात खत्म। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। शाह साहब, जो सियासी मामलात हैं उससे मुतालिक हम बात करेंगे। आज जो पंजाब है वो उसका सकाफती दिन भी है, सकाफती दिहाड़ भी है। अब ज़ाहिर आप सदर्न पंजाब से हैं तो पता नहीं आप इस सकाफत से नहीं, मुझे सकाफत से तो मुझे कोई चिड़ नहीं है। तो बात यह है कि पंजाब सदरन हो या नादरन हो या सेंट्रल हो, पंजाब तो पंजाब है और मुल्क का हिस्सा है। मुल्क के हर हिस्से से, हर सकाफत से, हर जो रंग है उससे तो हमें तो मोहब्बत है, खुशी होती है अगर वो किया जाए। और ये भी दुरुस्त है कि चढ़ता पंजाब या लहंदा पंजाब। सिर्फ ये जो वो लोग जो मुतासिब लोग होते हैं ना, जो ये बर्तरी और कमतरी का के एक सकाफत को कमतर ज़ाहिर करना, दूसरी सकाफत को बरतर, ये गलत सोच है। खा बलोची हो, सिंधी हो, पश्तो हो, सराइकी हो, पंजाबी हो, ये सारे मुल्क की ज़ुबानें हैं, तहज़ीबें हैं, सकाफ़तें हैं। सबका एहतराम भी होना चाहिए, सबकी को फ़रोग़ भी मिलना चाहिए। और ये सारा जो ज़ुबानें परवान चढ़ें या सकाफ़तें, वो पाकिस्तान के तौर पर पाकिस्तानी जो परतव है उसके अंदर नज़र आना चाहिए, इससे हट कर कुछ नहीं। आज मरियम नवाज़ साहिबा ने लाहौर में एक तकरीब से किया है और वो ख़ुद भी जो बल्कि पंजाबी दिहाड़ से मुतालिक जो कल्चरल शो था उसमें शरीक हुई।
اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ثقافت میرے دل کے بڑے قریب ہے، اور بالخصوص کہا کہ بھنگڑے کا کوئی متبادل نہیں ہے. ویسے بھنگڑا جو ہے وہ تو پنجاب کی ثقافت کا ہی رنگ ہے. بہرحال اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ثقافت اور کلچر کیا ہے. منیب فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر اینکر پرسن ہے، تجزیہ کار ہیں. منیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. منیب صاحب، یہ جو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو سکی آج بھی، ویژولز جو سامنے آئے وہ آپ نے بھی دیکھے ہیں. ایک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملاقات نہ ہونے دینا اس کے پیچھے کیا منطق ہے، اور دوسرا کیا واقعتاً اس کا فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، فائدہ نقصان تو خیر کیا ہونا ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ ان کی ملاقات پسند نہیں ہے بہت سے لوگوں کو، اور وہ اسی لیے نہیں ہونے دی جاتی. اسی طرح سلمان راجہ صاحب کی ملاقات سے بھی بہت سے لوگ ناخوش ہوتے ہیں، تو وہ ملاقات نہیں ہونے دی جاتی ہے. ان معاملات کے اندر بدقسمتی سے کوئی قانونی یا آئینی چیزیں تو خیر ملحوظ خاطر نہیں رکھی جاتی، کنوینئنس ضرور ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے. اب اگر یہ سوچ رکھی گئی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے ملنے سے انتشار بڑھے گا اور نقص امن کا خطرہ ہے، تو پھر اس کے حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے بات تو آپ کو بالکل ٹھیک ہے کہ پسندیدگی نہیں ہے، لیکن نقص امن کا خطرہ کیسے ہوگا؟ اندر وہ جائیں گے اگر تو جیل میں کوئی ہنگامے ہو جائیں گے، فساد ہو جائے گا. شاہداری صاحب، گزارش یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اپنے بھائی سے ملاقات کریں گی، باہر آئیں گی، اور باہر سے آئیں گی زیادہ سے زیادہ میڈیا ٹاک کر لیں گی، اپنے بھائی کا پیغام دے دیں گی. یا ہاں یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا تک پیغام ایز اٹ از چلا جائے گا، اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی، اور پھر وہ سوشل میڈیا پر آ بھی جائے گا تھرو ٹویٹس یا جس طرح سے بھی، اور چند یوٹیوبر حضرات بھی اس کے اوپر پھر تواضع کریں گے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے تو شاید اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن جو سوشل میڈیا آن سلاٹ ہے، اور جتنا پھر یہ اس بات سے تو ہم نہیں کر سکتے کہ جتنا کئی دفعہ جھوٹ بھی پھیلایا جاتا ہے، جو دروغ گوئی بھی کی جاتی ہے، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں، انہوں نے اس جو اوورسیز انویسٹرز کانفرنس تھی، اس کے اندر باقاعدہ طور پر اس سوشل میڈیا کا ذکر کیا کانٹیکسٹ میں. تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ہیٹ ہے وہ محسوس کی جاتی ہے کہ بھئی یہ اتنی، کیونکہ انکنٹرولبل سی چیز ہے نا، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، پرٹیکولرلی جب لوگ اسے ملک سے باہر بیٹھ کے آپریٹ کریں. تو میرے خیال میں اس چیز کو روکنے کے لیے ایک ٹول کو بیچ میں سے روکا گیا ہے کہ ان کی ملاقات نہ ہونے دی جائے. دوسرا، یہ ایک طریقہ کار بھی بن چکا ہے. پچھلے سال اکتوبر میں اگر آپ دیکھیں جب 26ویں ترمیم منظور ہوئی، تو اس کے بعد میں کانسٹنٹلی یہی عرض کرتا رہا ہوں کہ اب یہی پیٹرن ہے کہ ملاقات ہونے دی جائے گی، پھر ایک دن پتہ چلے گا نہیں ہو رہی، ایک دن پتہ چلے گا آؤٹ آف دا بلو ہو گئی ہے، کسی کی ہو گئی ہے، کسی کی نہیں ہوئی. یہاں تو وہ لوگ مل لیتے ہیں جن کا نام لسٹ میں دور دور تک نہیں ہوتا. صحیح. اچھا، آپ یہ فرمائیں کہ آپ ایک باخبر صحافی کے طور پر، تجزیہ کار کے طور پر، یہ مذاکرات کی کہانی کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہاں بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے؟ یہ تصدیق بھی چل رہی ہے، تردید بھی چل رہی ہے، جان بوجھ کر کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، یا سرے سے ہے کوئی واقعہ نہیں اور خود لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات مذاکرات کی جاتی ہے، یا سرے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، یا سوشل میڈیا کنزمپشن ہے؟ دیکھیے، دو تین باتیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے. میرا نقطہ نظر ہے، اور ظاہری بات ہے انفارمیشن کے بیسس پہ. ایک تو یہ کہ جو پی ٹی آئی کا ہارڈ کور کارکن ہے اور جو عمران خان کا جو ایک فالوور ہے، وہ تو عمران خان صاحب کو سمجھتا ہے ایک لارجر دین لائف امیج ہے نا اس کے ذہن میں، کہ نہ جھکے گا نہ ٹوٹے گا، وہ تو کسی سے نہ ڈرے گا نہ کسی سے کوئی نیگوشیٹ کرے گا. ان کے نزدیک تو ان کو یہ بات ہے کہ بھئی عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اور وہ جیسے یوٹیوبر تھمبنیل بناتے ہیں کہ جی وہ جیت چکا ہے اور سب ہار چکے ہیں، اور اسٹف لائک دیٹ. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ان کو اٹریکٹ کرے گا. لیکن جو پارٹی کے لوگ ہیں، ان میں سے جو لوگ باہر ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ بھئی یہ تو ہم بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو آلریڈی تھے، یہ تو ہم اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ بات چیت کی جائے. اگر باقیوں کی معافی تلافی ہو گئی تھی تو ہماری کون سی نہیں ہو سکتی؟ ہماری بھی ہونی چاہیے. ہمیں بھی واپس اقتدار کا رستہ نظر آنا چاہیے، اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے
اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ مذاکرات، مسئلہ یہ ہے شاہد عارف صاحب کہ جو چیز کنسسٹنٹ ہے پچھلے 3 سال میں وہ ہے ایک گیم پلینگ. اب دیکھیے اگر کوئی بات امپورٹنٹ ہوتی یا مٹیریلائز ہوئی ہوتی تو کہیں پہنچ چکی ہوتی. اب ظاہری بات ہے اس میں جب کچھ نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بات بھی گڈا پور صاحب نے اس کا بھی کلائی کھول دی تھی کہ بھئی وہ میری خواہش تھی کہ میں عمران خان صاحب بنی گالا آ جائیں، لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکی. اب گڈا پور صاحب کی اگر جو آج بھی تقریر ہے وہ سب سے زیادہ چیزیں کیا ڈپکٹ کرتی ہے؟ 2. ایک یہ کہ گڈا پور صاحب از انڈر امینس پریشر فرام پارٹیز رینک اینڈ فائل اینڈ فرام دا ورکر ایز ویل کہ بھئی آپ کو کمپرومائزڈ آدمی ہیں، آپ کمپرومائز کیوں نظر آتے ہیں، آپ لتاڑے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی وہ فرسٹریشن ہے کہ بھئی میں خان صاحب کے لیے کچھ اچیو نہیں کر پا رہا ہوں یا کچھ حاصل نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ یہ بات انہوں نے بہت سے انٹرویوز میں کی ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ 10 قدم آگے چلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے 15 قدم پیچھے پھینک دیا گیا ہے. تو اب ہو یہی رہا ہے اصل میں کوئی مٹیریل چیز. ارشاد عارف صاحب اب آپ بھی اسی یہاں صحافت آپ سے بہت پہلے سے کر رہے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ایک سے نقطہ دوسرے سے جوڑا ہے. تو میں جو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوتا ہوں وہ یہ کہ یار کوئی سرا ہمیں نظر آئے. یقین مانیے وہ سرا نہیں نظر آ رہا. یہ جو ایک سیکنڈ، یہ جو 24 نومبر کی ملاقاتیں ہیں جو بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اس میں وہ اوورسیز پاکستانی لوگ بھی 2-3 لوگ شامل تھے، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. وہ جب مذاکرات ناکام ہوئے سمجھنا چاہیے یا وہ رسی ٹوٹ گئی تو 2 سوال ہیں میرے. اول تو کیا وہ بھی ایک اسی طرح کا کھیل تھا، جذبات سے کھیلنے کا دونوں طرف سے، اور کوئی حقیقی صورتحال نہیں تھی؟ دوسرا اگر ایسا نہیں تھا، وہ ایک ریئلسٹک ویو اگر لیا جائے یا انفارمیشن پر یقین کیا جائے، تو پھر مذاکرات کی ناکامی جو تھی اس کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ دیکھیے جب بھی مذاکرات کی ناکامی ہوگی شاہد عارف صاحب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں طرف سے جو قوتیں ہیں یا جو دونوں جو فریقین ہیں وہ پھر کسی ایک بات پر مدعے پر نہیں پہنچ پائے. لیکن اصل میں جو بات اپنی جگہ تھی اور جو میں بصد احترام پاکستان کے چند جو نامور صحافی ہیں وہ شاید اس بات کو درگزر کر دیتے ہیں یا اس بات کو نہیں امپورٹنس دیتے، وہ یہ ہے کہ جو بھی گفتگو 24 اور 26 نومبر کے درمیان ہوئی، کچھ لوگ آئے، ملاقاتیں ہوئی، سب کچھ ہوئی، اس کی نوعیت تھی ٹیکٹیکل نوعیت کہ جی ادھر نہیں جانا، کیا نام ہے، ڈی چوک، ادھر آ جائیں، سنجانی آ جائیں، ہم یہ کر دیتے ہیں، جیل میں سہولت فلانی یہ چھوٹی موٹی چیزیں. کسی بات کا تعلق عمران خان صاحب کی رہائی سے نہیں تھا. یہ بات میں آپ کو بہت ہی وثوق سے کہہ سکتا ہوں. اصل فساد پڑا تھا کہ جب بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ نہیں میں نے تو جانے ڈی چوک ہے. خان صاحب تک جو ایمرجنسی ملاقاتیں کروائی گئیں کہ بھائی آپ پیغام بھجوائیے اپنی اہلیہ کو کہ ڈی چوک مت جائیں اور سنجانی چلے جائیں. اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے پھر این موقع پر انتظامیہ بھی اچھا یہ کر لیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، یہ اچھا یہ مسائل آپ کے حل ہو گئے، کیونکہ خان صاحب کو مسائل بہت دیے گئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، ان کے مسائل بڑے بھی بہت ہیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسا نہیں تھا جو ایسا ہمیں لگے کہ بس یار یہ تو ابھی ڈیل بریک ہونے لگی ہے، ڈیل ہو جائے گی اور خان صاحب کل صبح نکل آئیں گے. یہ بات نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ جی کو خان صاحب کی رہائی سے متعلق کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ارشاد عارف صاحب 3 سال ہو گئے خان صاحب کو حکومت سے گئے ہوئے، 1.5 سال سے اوپر جیل میں ہو گیا ہے. تو رستہ نہ بننے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا فریق ہے وہ اپنی پوزیشن ہی تبدیل نہیں کرتا. اچھا منیب صاحب، نہیں لیکن یہ پھر جو جشن کی باتیں شروع ہو گئیں اور رہائی کی باتیں شروع ہو گئیں تو یہ بھی ایسے ہی وہ اپنے گیلری کے لیے تھا، گیلری سے کھیلا جا رہا تھا، اپنے کارکنوں کو خوش کیا جا رہا تھا. میں بہت احترام سے عرض کروں گا جی کہ یہ باتیں دیکھیے میں اور آپ گفتگو، میں انسانی فطرت بتاتا ہوں، میں اور ارشاد عارف صاحب ہم آپ 2 گفتگو آپس میں ہم کر رہے ہیں کسی مدعے پر اور فیصل سنتے ہیں، فیصل اپنے کسی دوست کو بتاتے ہیں، یہ شاید مکمل اس کو ڈپکٹ نہ کریں یا اس کے اندر کوئی الفاظ کا ادھر ادھر ہو جائے تو وہ آگے ایک سٹوری اور چلی جائے گی. ان کا دوست آگے پھیلائے گا تو وہ سٹوری اور چلی جائے گی. اب ایکچولی یہی ہو رہا تھا کہ ان ملاقاتوں کے اندر رہائی تو سبجیکٹ ہی نہیں تھی کہ جی رہا کر رہے ہیں رہا کر رہے ہیں. اچھا نہیں لیکن منیب صاحب ایک اس میں جو ہے نا جو رہائی والا ایپیسوڈ ہے یا جس کا کلیم علی امین کرتے ہیں
دیکھیں ایک تو رابطہ ان کا بطور چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس آبویسلی ہونا ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے یہ رہائی والے ایلیمنٹ کو لے کر جو ان کے رابطے کیا کبھی ہوئے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں تو آپ کو کیا انفارمیشن ہے کہ اس میں اس ضمن میں آخری نشست کب ہوئی؟ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب اپنے لیڈر کے ساتھ لائل ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے متعدد دفعہ اپنے لیڈر کا مقدمہ جو جن جن دفاتر تک ان کی رسائی تھی، جس حد تک بھی تھی، وہاں لڑا ہے، یا لڑا مطلب یہ کہ بیان کیا ہے کہ جی بات کر لیں، معاملات بہتر کر لیں، یہ لیک آف جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ دور ہو جائے. انہوں نے اپنے لیڈر کے لیے بہت کچھ کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر گنڈا پور صاحب کی بھی معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں سیاستدانوں کی اہمیت یا طاقت کتنی ہو سکتی ہے، ان کی بھی ڈریسنگ ڈاؤن ہو جاتی ہے، ان کو بھی ڈریس ڈاؤن کیا جاتا ہے، پھر کہ ان کو بھی کچھ چھوٹی موٹی سننے باتیں پڑ جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اٹیمپٹس ہوئی ہیں، اب جو بیرسٹر غور خان صاحب اور گنڈا پور صاحب کی پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں آرمی چیف سے انٹریکشن ہوا، اس پہ بہت زیادہ امیدیں باندھ لی گئی تھی، لیکن کچھ نہیں ہوا. پھر اسی طرح گنڈا پور صاحب علی امین جو بیرسٹر غور خان صاحب ہیں ان کی اور کسی اور کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اس میں بھی حوالے یہاں تک دیکھیے وہ دیے جاتے ہیں، بیرسٹر غور خان صاحب ہوں، چند اور لوگ ہوں، یہ مہذب شخصیت ہے جو بیرسٹر غور خان صاحب ہیں، تو وہ ان کا تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ جی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو، بات کریں، انگیجمنٹ ہو اور یہ مسئلے کا حل نکال لیا جائے. لیکن جو دوسری سائیڈ ہے، میں بار بار یہ کہوں گا، دوسری سائیڈ کوئی اس طرح لے کر جائے نا جی معاملات کو جس طرف مسئلے کا حل ہمیں نکلے. میرے لیے بھی حیران کن ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم نے تو دیکھا ہے کہ فالنگ آؤٹ ہوتی ہے، سال ڈیڑھ سال بعد کوئی رستے بن جاتے ہیں، لیکن یہاں رستے نہیں بنے. اس نظام کی مضبوطی کی وجہ بھی یہی ہے، اس نظام کی برہمی کی وجہ بھی یہی ہے، اور اس حکومت کے جو کانفیڈنس ہے اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے. صحیح. اچھا، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو لوگ رستہ نہیں بننے دے رہے یا نہیں بنا رہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے قطعی طور پر سیاسی استحکام یا سیاسی ہم آہنگی یا حکومت اپوزیشن کے درمیان افہام و تفہیم، اس کا کوئی ریاست سے، ریاست کے استحکام سے، ریاست کی معیشت سے، ریاست کے مستقبل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ معاملات کو ایسے ہی چلنا چاہیے اور یہی کامیابی کی کلید ہے. گزارش ہے شاہد عارف صاحب کہ یہ بات آپ کی اپنی جگہ، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر میں کہوں سیاسی استحکام تو وہ تو نہیں ہے ہمارے ملک میں، یہ تو بددیانتی ہوگی اگر میں کہوں کہ سیاسی استحکام ہے. لیکن اب جو پوزیشن ہے اس میں اگر یہ کہا جائے کہ بھائی نہیں آتا سیاسی استحکام تو نہ آئے، ملک چل رہا ہے اور ملک نے ایک سال کے اندر بڑی ترقی کی ہے، ملک تو وہ کہتے ہیں نا وہ آؤٹ آف دا ووڈز پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آ گئی ہے اور ہم تو ریکوری کے اوپر ہیں، تو آپ نہ لائیں سیاسی استحکام، کوئی بات نہیں، ملک تو ترقی کر رہا ہے اور ملک ترقی آگے بھی کرے گا. ہم کسی سیاسی جماعت یا کسی سو کالڈ سیاسی لیڈر کے سامنے ملک کو ہوسٹیج نہیں بننے دیں گے. اور بدقسمت بات جو آن ٹاپ آف اٹ ہے ارشاد عارف صاحب، وہ میرے لیے بھی، کیونکہ میں ایک عام پاکستانی بھی ہوں. منیب فاروق صاحب بہت شکریہ. ارشاد صاحب، بلاول صاحب دبئی سے واپس آئے ہیں، کل پیپلز پارٹی حیدرآباد میں جلسہ کرے گی. جو اس سے پہلے جلسہ کیا گیا تھا اس میں غالباً عمر کوٹ میں ہی تھا، فریال تالپور صاحب اس میں بولی تھی، جہاں جن 213 کے انتخابات بھی ہوئے ہیں، پولنگ ہو گئی ہے، اب وہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج وہ آ رہے ہیں. ضمنی الیکشن تھا، یوسف تالپور صاحب کی رحلت کے باعث یہ اب ہوا ہے. ویسے تو اس الیکشن کو بھی دیکھیں تو نہروں والے معاملے میں جو پیپلز پارٹی کے اوپوننٹ ہیں انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے کیمپینز کے دوران. جی ڈی اے کا اور پی ٹی آئی کا وہاں پہ الائنس ہے، اور دیگر بھی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایک ٹف ٹائم تو دیکھنے کو ملا ہے. کیا واقعتاً پیپلز پارٹی اس نظام سے، اگر وہ مطلب انہونی بات یہ ہے کہ اگر وہ وفاق سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر تو گورنمنٹ نہیں نا، گورنمنٹ کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی یہ پوزیشن بھی نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ساتھ ملا لیں یا اتنے بندے توڑ لے، یا کوئی مڈل وے اس پہ نکلے گا، یا پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات ہے کہ پاکستان میں یہ حقیقت ہے کہ پانی کی کمی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک 92 کا واٹر ریکارڈ موجود ہے جس میں طے ہے کہ جی پنجاب کا کتنا پانی ہے، سندھ کا کتنا ہے، کے پی کے کتنا ہے. اچھا، یہ ذرا بیک گراؤنڈ دے دیں، یہ واٹر ریکارڈ جو ہوا تھا یہ کیسے ہوا تھا، اس میں کون کون شریک تھا، اس پہ اتفاق کیسے ہوا؟ دیکھیں، ایک واٹر ریکارڈ چل رہا تھا، ایک کمیشن تھا، فضل الہی کمیشن اس کو کہتے ہیں، فضل اکبر کمیشن، اس کے تحت ایک چل رہا تھا، ایک فیصلہ آیا تھا
اس کمیشن کا جس کے تحت پانی کی تقسیم ہو رہی تھی، لیکن اس پر مطمئن نہ سندھ تھا، نہ کے پی کے تھا، نہ بلوچستان تھا۔ میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے، پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے، تو اس وقت ایک ایشو تھا کالا باغ ڈیم کا۔ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے کے پی کے ولی خان صاحب اے این پی اس معاملے کو آگے بڑھا رہی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کالا باغ ڈیم بنتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اس کی ہائٹ اتنا ہے اور یہ اتنا پانی سٹوریج ہوگی، اگر کبھی بڑا سیلاب آیا اور وہ ٹوٹ گیا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ نوشہرہ تو ویسے بھی ڈوبا ہے۔ اچھا، وہ 2010 کا سیلاب آیا تو کالا باغ ڈیم کے بغیر بھی وہ ڈوب گیا۔ جی، تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اپروچ بالکل غلط تھی، یہ منطق نہیں تھی، بنتی نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک بات تھی۔ سندھ کا یہ تھا کہ جی اگر آپ کالا باغ ڈیم بناتے ہیں، پانی کی سٹوریج کرتے ہیں، تو ہماری نہروں کو اور ہمارے دریاؤں کا پانی کم ہوگا۔ اس کی وجہ سے 2-3 مسائل پیدا ہوں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ سمندر میں جتنا ریکوائرڈ پانی چاہیے ہوتا ہے نہیں جائے گا، اور ڈیلٹا کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے ہمارے وہ سمندر کے جو ساحلی علاقے ہیں وہ متاثر ہوں گے، وہاں کے درخت، وہاں کے جانور، وہاں کی زمینیں، وہاں کے عوام، یہ سب متاثر ہوں گے۔ بلوچستان کا اور نوعیت کا تھا، تو وہ واٹر ریکارڈ ایک بہترین واٹر ریکارڈ سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ 2 مطالبات مان لیے گئے کے پی کے۔ نمبر 1 تو یہ تھا کہ وہ کہتے جی تربیلا کی اس سے پہلے رائلٹی بجلی کی نہیں ملتی تھی کسی صوبے کو، تو تربیلا کی انہوں نے کہا جی تربیلا کا آپ نے بنایا اور اس کی بجلی سے سارا ملک مستفید ہوتا ہے، لیکن اس کی ہمیں رائلٹی دیں۔ وہ رائلٹی انہوں نے دے دی۔ کے پی سے اس کاز کو لیڈ کس نے کیا؟ ولی خان نے؟ ولی خان صاحب اور ان کی جماعت جو تھی، باقی بھی پھر ان کے ساتھ تھے، لیکن آگے وہی تھی۔ ادھر قوم پرست تھے اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی تھی۔ تو ایک تو یہ ان کا مطالبہ مان لیا گیا، دوسرا یہ مان لیا گیا کہ یہ ریزروائر نئے جو بنے گے نا، اس کی رائلٹی پنجاب کو نہیں ملے گی۔ کالا باغ یعنی یہ تحریر میں یہ نہیں لکھا گیا، بھلے پنجاب میں ہی بنے، بھلے پنجاب میں ہی بنے گا تو اس کی رائلٹی نہیں ہوگی، بس رائلٹی جو دے دی ہے، آگے نہیں مسئلہ ہوگا، کیونکہ یہ پانی تو ہمارا اس میں جائے گا۔ نواز شریف صاحب کو ان کے مشیروں نے اور جو فنی ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ ایکارڈ کے اندر لکھا جائے گا کہ کالا باغ ڈیم بنے گا، لیکن ولی خان صاحب اور ان کی پارٹی نے کہا جی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس کی جگہ کیا لکھا پھر؟ کہ نئے واٹر ریزروائر بنائے جائیں گے، اجازت ہوگی ہر صوبے کو نئے واٹر ریزروائر بنانے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کو بھی یہ اجازت ہوگی۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، کہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔